इसको कहते हैं लिवा का माना है झंडा, हम्द का माना है तारीफ। अल्लाह की तारीफ वाला झंडा मेरे हाथ में होगा फौरन सरकार। इन्हें पूछ रहा झंडे कहीं को लहराते, हमारे नबी पकड़ के ठहरते बोल के लहराते। आइंदा से जलसों में आ तो झंडे लेके आओ मेरे भाई, इन्हें जितना चिढ़ रहा उतना करके बताओ। बात समझ में आई? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल एक साहब पूछे, मौल साहब ये 10 साल पहले इतने जुलूसा नहीं निकलते थे, इतनी मिलादुन नबी नहीं होती थी, इतने दावता नहीं होती, इतने जलसे नहीं होते थे, ये अब काई को हो रहे इतने? बोला तुम्हारे जैसे लोग 10 साल पहले नहीं थे तो नहीं होते थे, अब तुम लोग फुट फुट के निकल रहे हैं तो अभी हम लोग उठ उठ के निकल रहे हैं। तू एतराज कर रहा, हम जवाब दे रहे हैं। बात समझ में आ रही भाई? तू खामोश बैठ जा, हम खामोश बैठ जाते, किस्सा खत्म। तू खामोश बैठ। पहले आज हम लोग 1400 साल से नहीं निकले तो 14 साल से नबी के इल्म गैब का इनकार करे कौन थे? तू करा तो हम निकले, तू एतराज कर रहा हम जवाब दे रहे, तू शरारत कर रहा हम अपनी मोहब्बत फैला रहे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल लिवा का माना है झंडा। लिवा का माना क्या है? झंडा। और हम्द तारीफ वाला झंडा, लिवा उल हम्द तारीफ वाला झंडा रसूल पाक फरमाते मेरे हाथ में होगा। और कुर्बान जाए खुद आका नामदार मदनी ताजदार। भाई तरह ठहरो भाई प्लीज, थोड़ी देर के आती हो यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो झंडा कोई ये 2 फीट का 4 फीट का जब से लहरा रहे थे नहीं आशिका, ये इतना झंडा नहीं होगा। कुर्बान जाओ वो झंडे के। हुजूर फरमाते हैं जमीन पे रखा जाएगा तो आसमान को छू रहा होगा, इतना लंबा होगा, इतना लंबा होगा। ये हदीस खुदा की कसम पूरे मदरसे वाले पढ़े। तिरमिजी शरीफ देवबंद में भी पढ़ाई जाती है, सऊदिया में भी पढ़ाई जाती है, बरेली में भी पढ़ाई जाती है, निजामिया में भी पढ़ाई जाती है। मगर मैं बोलता हूं इन्हों कहीं को नहीं बोलते। नहीं, जब हदीस सुना रहे तो सब सुनाना। लिवाउल हम्द शरीफ जमीन पे रखा जाएगा तो आसमान को छू रहा होगा, इतना लंबा होगा। और फिर कैका होगा? कोई लकड़ी, इतनी लंबी लकड़ी तो झाड़ी चाहिए तो लकड़ी लाएंगे कहां से इतनी लंबी? बोले फिर होगा कैका? बोले अल्लाह जन्नत से नूर उतारेगा, वो नूर का होगा, नूर का झंडा होगा। और फिर वो चौड़ा कितना होगा? ये तो लकड़ी की बात हो गई। अब चौड़ा कितना होगा जो कपड़ा होता है? बोले कपड़ा नहीं होगा, नूर होगा, मुकम्मल नूर का झंडा होगा। बोले चौड़ा कितना होगा? हुजूर इरशाद फरमाते हैं इस कोने से इस कोने को अगर तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ना शुरू करे 1000 साल का वक्त लग जाएगा, इतना चौड़ा होगा। तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ना शुरू करे 1000 साल का वक्त लग जाएगा। बरोज़े महशर मेरे आका के हाथ में वो लिवाउल हम्द शरीफ होगा। और हुजूर फरमाते उस पे 3 लकीरें, नूरानी लकीरें होंगी, नूर की। कितनी? 3 लकीरें होंगी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं पहली लकीर पर लिखा हुआ होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ होगा, वो शुरू होगा उस कोने से तो इस कोने पे खत्म होगा, इतना लंबा लिखा हुआ होगा। फिर हुजूर फरमाते दूसरी लकीर पर लिखा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली आयत में अल्लाह की रहमानियत का जिक्र, दूसरी आयत में उसकी हम्द, उसकी तारीफ, उसकी सना, इसलिए उसको लिवाउल हम्द कहते हैं। नहीं, वो झंडे को लिवाउल हम्द कह को बोलते क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह की हम्द लिखी हुई है। उसके ऊपर क्या लिखी हुई है? अल्लाह की, अल्लाह की तारीफ लिखी हुई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए उसको लिवाउल हम्द बोलते। और इसको फातिहा कई को बोलते, इसमें सूरे फातिहा पढ़ते। नहीं, एक साहब बोले पढ़ो, बोल साहब मगर फातिहा न को बोलो, तो मैं बोला तेरा नाम बोलेंगे, ठहर, अब्दुल जलील बोलते शुरू हो जाओ पूरे।
بہت خطرناک لوگ آئے. بہرحال پیارے دوستو وہ لواء الحمد شریف ہے, لواء الحمد شریف ہے. تو اس کو اسی لیے حمد والا جھنڈا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دوسری لکیر میں الحمدللہ رب العالمین. اب جو تیسری لکیر جس کے نیچے سے 1000 سال کی مسافت کا تیز رفتار کے گھوڑے کی مسافت ہے, اتنا چوڑا جھنڈا, اس کی تیسری لکیر میں لکھا ہوا ہوگا میدان محشر میں آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا, اور پورے 73 فرقے والے بھی دیکھیں گے. اس تیسری لکیر پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قربان جاؤ, ہمارے نبی کا کلمہ ہوگا, ہمارے نبی کا نام لکھا ہوگا, ہمارے نبی کی عظمت لکھی ہوئی ہوگی, کلمہ شریف لکھا ہوا ہوگا. حضور فرما رہے ہیں اس کے نیچے جو کھڑا ہو جائے گا اس کو جنت میں جگہ. اب میں پوچھتا ہوں جھنڈے کے نیچے کون ٹھہرتا؟ نہیں سننی وہاں بھی نہ کوئی ہے, جھگڑیچ نہیں اپنے کو. میں ایک نیا پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں آج, یہ کب تک پرانے پوائنٹ نہ لائٹ لے کے ذرا ایک نیا پوائنٹ. جھنڈے کے نیچے انہیں ٹھہریں گا جو جھنڈا چڑھائیں گا. اب جس کو جھنڈے کے نیچے ٹھہرنا ہے انہیں گھر پہ میلاد النبی کا جھنڈا لگانا, میلاد ختم ہوتی 11ویں کا جھنڈا لگانا. انہیں پوچھا میں کو جھنڈا کئی کو لگاتے, حضور کو پوچھ کئی کو پکڑ کے ٹھہرے. وہاں بھی پوچھنا رہے بھئی کب تک ہمارے پیچھے پڑتا. خدا کی قسم دوستو جھنڈے لگاؤ. نہیں میرے کو سعودی عرب میں سرکار کی بارگاہ میں ٹھہر کے ہوں, ایسے ہاتھ پن کر رہا ہوں, ایسا کر رہا ہوں, سرکار کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, میرے آقا کے سامنے ایک متوع آ کے میرے کو وہ ہاتھاں توڑ دیا, وہ کر دیا, ہٹا رہا میرے کو. اب سرکار کی بارگاہ میں بیعت بھی ہوتی, خاموش ہٹ گیا. باہر نکلے بعد اس کو بلا, ادھر کیا ہوا پوچھا, کئی کو ہٹایا وہاں سے؟ تو بولے کیوں ٹھہرا ایسا؟ تو بولے میری مرضی. میں بولے ٹھہرا, اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے, ٹھہرے تو کیا ہوا؟ نہیں ٹھہرنا ایسا رسول کے سامنے. میں بولا رسول ہے, نہیں ٹھہرنا بولنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں زندہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ اگر انہوں زندہ نہیں ہے, تیرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مردہ ہے, تو پھر میرے کو ٹھہرنے میں ٹینشن کس بات کی ہے؟ تیرے کو ٹینشن یہ ہو رہی انہیں ٹھہرا تو انہوں دیکھ رہے ہیں, انہیں ان کو دیکھ رہا, انہیں ان کو دیکھ رہا. یہ ہماری عاشقی کا جو چکر چل رہا ہے اس کو جھگڑا ہو رہا. نہیں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک بچہ آ کے چورستے پہ ٹھہرا رہے, روزانہ ٹھہر رہا, کہاں دیکھ رہا یہاں. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھہرے تو کنیکشن جڑا, تو دیکھنے والے کو ٹینشن ہوا. یہ متوے کو ٹینشن اسی لیے ہوتا کہ 2 زندے مل گئے, تو مردے کو ٹینشن ہوتی. ارے جب تیری نظر میں عقیدہ ہے تو مردہ, انہیں بولتا جی مگر اس کو خود معلوم حضور زندہ ہے. انہیں بول, میں ایک صاحب کو بولا حضور نہیں سنتے سلام, نہیں سنتے. بولے پھر اب تو پڑھنا ہی چاہیے, سنے تو ٹینشن ہے, نہیں سنے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ نہیں پکار رہے, میں پکارا انہوں سن رہے ہیں, یہ جلسوں کی آواز جا رہی, بیچاروں کو تکلیف ہوئی تو ٹینشن ہے. جب یہاں گھراں پورے خالی ہے تو ٹینشن کہیں کی ہے؟ پھر تو اب تو سلام پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. انہیں بول رہا نہیں سنتے تو پڑھ, پھر سنے تو ٹینشن ہے نا, نہیں سن رہے تو پڑھ, نہیں سن رہے تو پڑھنے میں کیا ٹینشن ہے؟ کدھر سے بھی اپنی چت. پیارے دوستو تو ہوا کیا, میں بولا میرے آقا کی عظمت کے صدقے جاؤ, میرے آقا جھنڈا پکڑ کے رہیں گے. اور پھر اب سنو, میرے حضور فرماتے جو اس کے نیچے آ جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. سب کو جگہ نہیں ملے گی, اللہ جس کو جنت میں بھیجنا چاہے گا اس جھنڈے کے نیچے جگہ دے گا. اب یہ ایک عظمت ہے, اور ایک عظمت دیکھیں. ابھی یہ بات, یہ حدیث پہلے کمپلیٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں حضور فرماتے ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع ہوگا وہاں پر کونے میں 70,000 فرشتے, 70,000 صفیں فرشتوں کی بنی ہوئی ہوں گی. 70,000 صف ہوں گی. صف جو مسجد میں بناتے 1 لائن 2 لائن 3 لائن, ایسے 70,000 لائن ہوں گے. اور ہر ایک لائن میں حضور فرماتے 5 لاکھ فرشتے ہوں گے.
اللہ اکبر. ایک لائن میں 5 لاکھ فرشتے, ویسی 70,000 لائن بنی ہوگی, 70,000 صفیں بنی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں بھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں بھی, الحمدللہ رب العالمین کے شروع میں فرشتوں کی 70,000 صفیں, ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے. اوہو, میرے آقا کا علم غیب تو دیکھو, وہ لواء الحمد بھی آیا نہیں, قیامت میں آئیں گا, اس پہ کیا ہوں گا, فرشتوں کی تعداد کتنی ہوں گی, کون کیسا کھڑا ہوں گا, میرے مصطفیٰ سب بیان کر رہے ہیں. پھر حد تو دیکھو, میرے حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ صفیں ہوں گی تو ہر فرشتہ وہاں ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں گا, قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں گا, ذکر نہیں کر رہا ہوں گا, یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار نہیں ہوگا, وہاں پر ٹھہر کر یہ اور کچھ نہیں ہوگا. ہر فرشتے کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. قربان جاؤ دوستو, یہ میرے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے, مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے, طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا, اللہ اللہ, حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پاس جائیں گے, دروازے کو دستک دیں گے, اندر سے داروغہ جنت پوچھے گا من انتا, تو کون ہے؟ حضرت آدم کہیں گے انا خلیفۃ اللہ, میں اللہ کا خلیفہ آدم ہوں. تو فرشتہ اندر سے جواب دے گا آدم کھڑے رہ جاؤ, تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, کھڑے رہو. حضرت نوح آئیں گے, وہ دستک دیں گے, دروازہ نہیں کھولا جائے گا. حضرت موسیٰ آئیں گے, دستک دیں گے, دروازہ نہیں کھلے گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے, دستک دیں گے, دروازہ نہیں کھلے گا. حضرت نوح آئیں گے, حضرت ابراہیم آئیں گے, حضرت اسحاق آئیں گے, حضرت یحییٰ آئیں گے, حضرت زکریا آئیں گے, دروازہ نہیں کھولا جائے گا. پھر پوچھا, ساروں نے پوچھا, اے داروغہ جنت دروازہ کب کھلے گا؟ ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا. ادھر دروازے کے پاس سارے انبیاء کھڑے ہوں گے, مگر میرے آقا ادھر سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوں گے, سجدے میں سر رکھے ہوں گے, اللہ سے کہہ رہے ہوں گے ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. اللہ کہے گا پیارے مصطفیٰ ذرا چہرہ تو اٹھاؤ, سجدے سے سر اٹھاؤ. لو حبیب میں نے 70,000 کو بخش دیا ہے. حبیب چہرے سے سر اٹھاؤ, دیکھو میں نے 1 لاکھ کو بخش دیا ہے. اے حبیب سر سجدے سے اٹھاؤ, دیکھو میں نے آدھی امت کو بخش دیا ہے. مگر پیارے مصطفیٰ سر نہیں اٹھائیں گے, سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرتے جائیں گے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میرے گنہگاروں کو بخش دے. اللہ کہے گا پیارے مصطفیٰ تم کو تمہارے رب کی عزت و جلال کی قسم سر اٹھاؤ, دیکھو میں نے پوری امت کو بخش دیا ہے. دیکھو پیارے محمد میں نے ساری امت کو بخش دیا ہے. حضور اب سجدے سے سر اٹھائیں گے. اللہ 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 اللہ, خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے. بخاری شریف کی حدیث سنو, اللہ کہے گا یہ ملی خالی, یہ بھی سناؤ نا. سبحان اللہ. سرکار کے عظمت پہ صدقے جائیں. میرے آقا ارشاد فرماتے اللہ مجھ سے کہے گا حبیب میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, میرے پیارے ذرا آپ ادھر تشریف لائیں, یہاں کھڑے ہو جائیں. اللہ اللہ, سرکار کو ایک عظمت والے مقام پر اللہ کھڑا کرے گا, کھڑا کر کے دوزخ کو سکڑ دے گا. سکڑ کر فرمائے گا پیارے ذرا دیکھ لو
اگر آپ کا ایک امتی بھی اندر نظر آ رہا ہے تو بتا دو باہر بھیج دیا جائے گا. اللہ اللہ قربان جاؤ جی میرے آقا کی رحمت پر. اللہ اللہ قربان جاؤ. اللہ کہے گا دیکھ لے مصطفیٰ پوری دوزخ میرے گنہگاروں سے خالی کر دی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ دوزخ میں گنہگار تو نظر نہیں آ رہا ہے. حضور سے اللہ کہے گا اے حبیب دیکھ لو کسی کے دل میں ایمان اگر نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی نکال لو. حضور ایک ایک کو بلائیں گے جس کے دل میں ایمان نظر آ رہا. اب حضور ٹھہر کے دیکھ رہے کس کے دل میں کیا ہے میرا مصطفیٰ جانتا ہے. دوزخی دوزخ میں پڑا ہے. نبی پاک کہہ رہے اللہ اس کے اندر ایمان ہے, 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 اس کے اندر ایمان ہے. بولے پوروں کو بھیج دو. پھر جس کے دل میں ایمان نظر آئے گا اس کو نکال لیا جائے گا. اب اللہ آگے اور ارشاد فرمائے گا حبیب جس کسی کے دل میں رائی کے برابر کا بھی ایمان نظر آ رہا ہے پیارے مصطفیٰ اس کو بھی نکال لو. سبحان اللہ. رائی کے دانے کے برابر کا ایمان بھی نظر آیا نکال لیا جائے گا, نکال لیا جائے گا. خدا کی قسم دوستو صدقے جاؤ. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جشن کیوں کرتے ہو؟ ارے بدبختو سنو, ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں میرا حبیب ساری کائنات کا آقا رحمت للعالمین رائی کے برابر کا ایمان جس کسی کے دل میں ہوگا اس کو نکال کر واپس جا رہے ہوں گے دوزخ سے آواز آئے گی یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. میرے مصطفیٰ بجلی کی طرح پلٹیں گے, دیکھیں گے کہ چیخنے والا اندر سے نہیں ایک لنگڑا شخص ہے, ایک ایسا شخص ہے جو دوزخ کی دہلیز کی نالی میں پھنسا ہوا. اللہ اللہ دوزخ کی دہلیز کی نالی میں پھنسا ہے وہاں سے پکار رہا ہے. میرے آقا اس کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے آجا. وہ آ نہیں سکے گا. کیوں؟ اس کے دو ہاتھ بھی نہیں ہوں گے, اس کے دو پیر بھی نہیں ہوں گے, وہ آ نہیں سکے گا. دو فرشتے اس کو اندر پھینکے وہ جا کے نالی میں اٹک گیا, وہ آ نہیں سکے گا. میرے آقا ارشاد فرمائیں گے دوزخ کے دربان اسے نکال دے, اس کو نکال دیا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اپنے گود میں اٹھا کے جنت میں لے کے جاؤں گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت والمال سنت. میں اس کو اپنے گود میں اٹھا کر جنت پہ لے جاؤں گا. سبحان اللہ. ارے وہ رحمت للعالمین گناہگاروں سے اتنا پیار کرنے والا مصطفیٰ کہ گناہگاروں کو دوزخ میں سے نکالے گا, گود میں اٹھا کے جنت میں لے جائے گا. اور اب جنت کے قریب میرے مصطفیٰ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے اے محمد بس تمہارا ہی انتظار تھا اس لیے دروازہ نہیں کھولا گیا. موسیٰ کہیں گے تمہارا انتظار تھا. عیسیٰ کہیں گے پیارے حبیب تمہارا انتظار تھا. ابراہیم کہیں گے پیارے مصطفیٰ تمہارا انتظار تھا. میرے آقا آئیں گے دستک دیں گے انت اندر سے جنت کا دربان پوچھے گا کون ہے؟ محمد فرمائیں گے انا محمد. میرے آقا فرمائیں گے میں اللہ کا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دیا جائے گا. قربان جاؤ. پیارے مصطفیٰ فرماتے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, پھر میری امت انبیاء آئیں گے, پھر میری امت آئے گی. اور اب قربان جاؤ جب پوری امت آ جائے گی میرے آقا کو رہا نہ جائے گا. حسنین کو فرمائیں گے, بلال و ابو بکر کو فرمائیں گے ایک بار ذرا باہر تو دیکھ لو.
کہیں کوئی چھوٹ تو نہیں گیا؟ اللہ اللہ یہ پوری دنیا کا مشاہدہ کر کے کہیں گے یا رسول اللہ کوئی نہیں چھوٹا، سب آ گئے. آقا فرمائیں گے اب بند کر دو. میرے دوستو ایسا امت سے پیار کرنے والا نبی پیدا ہوا، اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، میری تقریر ختم ہو گئی. ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر میری بات سنو. بعض لوگ آ کے ہم سے کہتے ہمارا بچہ بگڑ گیا، بد عقیدہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ. خدا کی قسم میں کہوں گا تمہارا بچہ گمراہ نہیں ہوا، تم نے گمراہ کر دیا. تم نے اس کو بد عقیدہ، تم نے اس کو دشمن رسول بنایا، تم نے اس کو گستاخ رسول بنایا. پوچھے مولانا کیوں؟ کہا تم اگر اپنے بیٹے کو اچھے علماء کی صحبت میں بٹھاتے، اچھی مجلسوں میں بٹھاتے، اچھی باتیں سناتے، اچھی باتیں بتاتے، انسانیت کی باتیں بتاتے، عشق مصطفیٰ کا درس دیتے تو وہ بچہ کیوں بگڑتا؟ کیوں بگڑتا؟ تم نے تو کالج میں ڈال دیا، چھوڑ دیا، بس جاؤ آؤ جاؤ آؤ، تم اپنا کام کر رہے ہیں، فیس بن رہے ہیں، کتابیں دلا رہے ہیں، ڈریس دلا رہے ہیں، ختم، چھوڑ دیے. وہاں کس کی صحبت میں بیٹھ رہا تم کو نہیں معلوم. وہ گستاخ رسول، دشمن رسول کی صحبت میں بیٹھ رہا. وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا جو روزانہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد کتاب کھول کے مسجد میں پڑھتے ہیں. کیا ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسی کتابیں آج مسجدوں میں روزانہ پڑھی جا رہی ہے. ایسی کتاب پڑھنے والا بچہ جب نبی کو ان پڑھ مانتا تو مسلمان کیسے ہو سکتا؟ جب انہیں نبی کو علم والا ہی نہیں مانتا تو عظمت والا کہاں سے مانتا؟ رتبے والا کہاں سے مانتا؟ رفعت والا کہاں سے مانتا؟ اس لیے دوستو آج قسم کھا کے اٹھو، تم اپنے بچوں کو اہل سنت کی تعلیم دو گے، اہل سنت کا طریقہ بتاؤ گے، اہل سنت کا مشن سمجھاؤ گے، اہل سنت کے عقیدہ بتاؤ گے، اہل سنت کے علماء کی صحبت میں بیٹھو گے، اہل سنت کی مجلسوں میں بٹھاؤ گے، اپنے بچوں کو خود اپنے ساتھ رکھ کر اہل سنت کی تربیت دو گے. دیں گے؟ دیں گے؟ کون کون دیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ اٹھا دے. خدا کی قسم آج کی ہماری کانفرنس، آج کی ہماری عید میلاد خدا کی قسم کامیاب ہو گئی. میرا مشن، میرا مقصد، میرا پیغام آپ نے قبول کیا. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بھائی کو عزت دی، اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے. خدا کی قسم سن لو، جب ہم مر جائیں گے ہماری خبر میں کسی جماعت کا امیر نہیں آئے گا. ہماری خبر میں کسی جماعت کا امیر نہیں آئے گا. ہماری خبر میں مدینے والا مصطفیٰ آئے گا. جماعتوں کے امیروں کے پیچھے مت پڑو، مدینے والے سے تعلق جو